अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखा है, गाय ज़िबह करने वाले को कत्ल करना गुनाह नहीं। आरएसएस का नया शोशा। मोदी भी बाल ठाकरे के सामने सर झुकाते थे, शिवसेना ने पुरानी तस्वीर दिखा दी। पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली का आगाज हो चुका। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वाशिंगटन में वजीर आजम का पाकिस्तानी सिफारत खाने से खिताब। कल सदर बराक ओबामा से मुलाकात होगी। सानहे सफूरा केस। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का केस में मजीद पैरवी करने से इनकार। पंजाब में डेंगू बेकाबू। मुल्तान और रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 2500 से जायद हो गई। और लाहौर में मनाया गया इंटरनेशनल शेफ डे। इन सभी मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है जॉन केरी साहब से वाशिंगटन में, और साथ शहरियार खान साहब जो हैं वो भी वतन वापस पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ असबाब बयान किए हैं। उस हवाले से अंदर की खबर है, वो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म का जो दौरा अमेरिका है उसमें अब जॉन केरी साहब से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की, और उससे पहले उन्होंने वाशिंगटन में जो सिफारत खाने में पाकिस्तानी शहरी आए हुए थे उनसे भी खिताब किया। कुछ मुल्की मसाइल और सियासत पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अभी जो उनकी मुलाकात हुई उस हवाले से हम कौसर जावेद साहब है वाशिंगटन से, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन शामी साहब, ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कुंदूज की सूरत हाल पर भी बिलखुसूस तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और ज़रब जिस तरह से पाकिस्तान की काविशें जारी हैं उस पर भी कुछ तबादला ख्याल हुआ है। कुंदूज में तो तालिबान ने हमला किया और कब्जा किया, और वो तो पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर है। तो ऐसा मामला नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन से लोग उठे हो, वहाँ जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो तालिबान जो हैं उनकी बड़ी ताकत अब अफगानिस्तान के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और हम जिस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं दुनिया की, वो यही है। और पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, उसकी तो वो कोशिश कर सकता है, लेकिन अफगान सरजमीन पर जाकर तालिबान के साथ कोई मामला नहीं कर सकता, ना उनसे कोई नबर्द आज़मा हो सकता है। ये तो अफगान हुकूमत को ही ये मामला तय करना है अपने मुल्क के अंदर। तो ये एक बुनियादी बात है, इसमें कोई ठीक है। और अब कल मुलाकात है वज़ीर आज़म साहब की सदर बराक ओबामा से भी, और उससे पहले केरी साहब से मुलाकात होगी। कल बराक ओबामा से मुलाकात है, और उस वक्त जब मुलाकात होगी तो पर उस पर गुफ्तगू होगी। जो अभी तो अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी जो हैं, जो या कह लीजिए अमेरिका पाकिस्तानी निजात अमेरिकन जो हैं, उनसे एड्रेस किया है वज़ीर आज़म ने सफारत खाने में, और बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है पाकिस्तान के हालात की। कुछ उनके बयानात हैं वो हम दिखाना चाहेंगे। आज जब उन्होंने सिफारत खाने में पाकिस्तान से खिताब किया, इक़्तिबासात कह लीजिए, बयानात की बजाय तो बेहतर होगा। देखिए इक़्तिसाबात देखिए जिस गुफ्तगू के। मर्दों की कमर टूट चुकी है, उनकी पनाहगाहें और तरबियत गाहें ख़त्म कर दी गई हैं, उनका नेटवर्क डिसमेंटल कर दिया गया है, उनकी सेंचुरीज ख़त्म कर दी गई हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दहशत गर्दी के नासूर पाकिस्तान की जो कमाई है उसको अमानत समझते हैं, एक एक पाई को अमानत समझ के खर्च करते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है। ठीक, तो कौसर जावेद साहब वाशिंगटन से हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं, उनसे जान लेते हैं मुलाकात के अहवाल। कौसर साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म की मुलाकात कैसी रही और किन उमूर पर बातचीत हुई? कौन कौन से लोग साथ थे वज़ीर आज़म के और जॉन केरी साहब के साथ भी? जामी साहब, ये मुलाकात ब्लेयर हाउस में हुई, जो गेस्ट हाउस है स्टेट गेस्ट के जो बैठक तो वज़ीर आज़म वहीं तो ठहरे हुए हैं जी, वज़ीर आज़म वहीं ठहरे हुए हैं जी, वहीं ठहरे हुए हैं। उधर ही जाके जॉन केरी ने मुलाकात की
اس میں علاقائی سلامتی اور افغان پاکستان اور انڈیا پاکستان تعلقات زیر غور آئے، اور کل کی جو پریزیڈنٹ اوباما سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے اس کے بارے میں انہوں نے تبادلہ کیا۔ جی کوئی پریس کو بریف کیا گیا اس کے بعد؟ جی کوئی نہیں، پریس کو بریف نہیں کیا گیا۔ پریس کے لیے ابھی ایک یو ایس پاکستان بزنس کونسل ہے جو 12 بجے سے 2 بجے تک نواز شریف صاحب وہاں ہوں گے، ادھر وہ پریس کے لیے بنا ہے۔ ابھی پریس اسٹیٹمنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جان کیری کی اور نواز شریف صاحب کی کوئی جاری نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی پریس کانفرنس ہوئی۔ آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ اوباما کے ساتھ جو وزیر اعظم کی ملاقات ہے اس میں کیا کیا امور جو ہیں ان کو ترجیح حاصل ہوگی؟ جامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ پاکستان یو ایس تعلقات ہے جو اس پہ بات ہوگی، ضرب عزم پہ بات ہوگی، اس کے بعد انڈیا پاکستان کا جو ڈوزیئر پیش کیا تھا انہوں نے یو این او میں بان کی مون کو، اس کے بارے میں یہ بات ہوگی۔ پاکستان نہیں، یہ توثیق آپ کو ہو چکی ہے کہ وہ ڈوزیئر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا صدر کو؟ ڈوزیئر کو جامی صاحب وہ اپنا شامی صاحب وہ گول مول کر رہے ہیں، جب سے فارن سیکرٹری صاحب سے یا کسی کے اہلکار سے پوچھ رہے ہیں تو وہ اس کو گول مول کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انڈیا پاکستان پہ بات ضرور ہوگی۔ لیکن ابھی تک پاکستانی ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ اس پہ باقاعدہ گفتگو ہوگی یا وہ صدر کو پیش کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر گفتگو تو ہوگی جب دونوں صدر بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کوثر جاوید، واشنگٹن سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ملاقات ہوگی میشل اوباما سے، اور تعلیم کے سلسلے میں کوئی ایوارڈ بھی وہ پیش کریں گی مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ ٹھیک ناظرین، یہاں پروگرام میں لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب بالآخر پاکستان واپس پہنچ چکے۔ کچھ ہی لمحوں پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، لیکن شامی صاحب اندر کی خبر یہ درست کیجئے گا کہ گورنمنٹ نے بلایا انہیں واپس؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر شاید اور قیام کرتے وہاں، ملاقات کی کوشش کرتے لیکن حکومت نے ان کو ہدایت کی کہ آپ فی الفور واپس آ جائیں، ٹھیک، اور ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ان کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آئندہ بھارت جانے سے پہلے وزارت خارجہ سے مشورہ کریں اور وہاں سے اس کے بعد ایک قسم کا NOC لے کر پھر وہاں یاترا کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے بیان دیا کہ اب وہاں ملاقات نہیں ہوگی، اب کسی نیوٹرل وینیو ملاقات ہوگی۔ ہاں، کیونکہ اب یہ انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی دعوت پہ گیا تھا، لیکن جو گفتگو کی ہے وہ بہت ایک کچی پکی گفتگو ہے۔ ہمارا جو کچھ ہو چکا ہے اب وہ تو ہو گیا ہے، اب آئندہ مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو شیو سینا کے جو کارنامے ہیں اس میں اب ایک نئی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بال ٹھاکرے صاحب کی اور مودی سرکار کی تصویریں بھی دکھائیں کہ کس طرح وہ جھک رہے تھے، اور کہا کہ یہ سب ڈھونگ رچا رہی ہے گورنمنٹ، اور پہلے ہمارے یہاں آ کر یہ سلام کرتے تھے اور اب ہمارے خلاف یہ بیانات دیتے ہیں۔ ارون جیٹلی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے احتجاج رچانے سے کام حل نہیں ہوتا۔ شامی صاحب وہ تصویریں بھی ہم تصویر پر چلا رہے ہیں جس میں انہوں نے کچھ تصویریں منظر عام پر لے کے آئے ہیں۔ تو یعنی اب شیو سینا ٹوٹلی نہیں، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈین حکومت کا ان کا معاملہ ہے۔ وہ شیو سینا جو ہے اگر اس کے پاس جا کے وہ سر جھکاتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں اور ان کی چوکٹ پہ سجدہ ریزی کرتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو چاہیں جس کو قتل کر دیں۔ تو یہ شیو سینا کا یہ موقف تو غلط ہے، لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت بالکل منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہمارے مودی صاحب ہیں اولاً تو کچھ بولے نہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور بولے ہیں تو انہوں نے دونوں طبقوں کو کہا کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہ الجھیں، ایک دوسرے سے اچھے مطلب دونوں کو تلقین کیا جیسے دونوں ایک فریق کے طور پر ڈیل کر رہے ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حکومت اس قانون نافذ کرنا، امن و امان قائم کرنا، لوگوں کو تحفظ دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ چند اگر لوگ اٹھ کر مٹھی بھر لوگ اس طریقے سے لوگوں کو یرغمالی بنا لیں اور پھر وہ کرکٹ کنٹرول بورڈ ان کے ایسے لگے ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور تمام، تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کام سارے ملی بھگت سے ہو رہے ہیں اور حکومت اس میں شریک ہے۔ اب شیو سینا اگر حکومت کو مزید اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کو ذلیل کرنا چاہتی ہے اور ان پہ اوپر مزید اپنا ایک کاٹھی ڈالنا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے یا مودی صاحب کی مرضی ہے۔ اولن تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو کولیشن پارٹنر اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں امن و امان قائم رہے اور بھارت جو ہے یہ جو نفرت کی آگ میں وہ اپنے آپ کو نہ جلائے، تو پھر ان کو قانونی کارروائی ان کے خلاف کرنی چاہیے
اور سختی سے ان کی سرگرمیاں جو ہیں ان کا سدباب کرنا چاہیے. تو یہ جو پھر ڈرامہ رچایا گیا، یعنی دھاوا بولا گیا 30-40 لوگوں کی جانب سے، تو یہ سمجھا جائے کہ یہ پھر کرکٹ سیریز منسوخ کرنے کے لیے سازش تھی، پری پلان تھا؟ اب کس کو جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن یعنی یہ تو ایک بڑا تماشا ہے نا کہ چند لوگ اٹھیں اور اپنا ایجنڈا جو ہے لے کے مسلط ہو جائیں، اور حکومت صوبے کی ہو یا حکومت مرکز کی ہو وہ خاموش تماشے بنے دیکھتی رہے اور وہ کچھ کر گزرے جو وہ چاہتے ہیں. تو یہ تو پھر ان کا یعنی یہ ملی بھگت معلوم ہوگی. اور شیو سینا جو ہے وہ اپنا روب جما رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے جو سیوک ہیں اور ہمارے پاس آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں تو ماتھا ٹیک لیں، ماتھا وہ جو چاہے کریں، ان کی مرضی ہے. وہ سیوک بنے یا نہ بنے. کہ سوال یہ، میرے خیال 4 وزیر ہیں ان کے اس وقت جو کابینہ میں شامل ہیں، اور ان کا اسٹیٹ اسمبلی جو ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے 18 ممبرز ہیں ان کے اسٹیٹ گورنمنٹ، اس میں بھی وہ شامل ہیں اور بڑا حصہ ہے اس کا. اور ایک کم و بیش ممبئی میں ان کی طاقت کافی ہے، اگرچہ جیسے آپ سمجھیں ایم کیو ایم کراچی میں ہے نا جو اس کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، اس طرح ایک اسٹریٹ پاور اچھی خاصی ان کی ہے. اگر اس طرح نہ بھی ہو تو اس میں اس سے ملتی جلتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ مماثلت بھی ہے ان دو جماعتوں میں. نہیں، مماثلت تو مطلب اس طرح کہ ایک اسٹیٹ پاور ان کے پاس ہے، اور پھر وہ ان کی ساری طاقت جو ہے ایک صوبے میں ہے اور ایک شہر میں مرکوز کرتے ہیں. تو بھارت میں پھیلے ہوئے تو ہیں لیکن ان کی طاقت اس طرح سے نہیں ہے. تو اصل میں تو قانون جو ہے، اگر بھارتی حکومت کوئی بھی نیک نیتی کا ثبوت دینا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو ساری صورتحال سے الگ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی سختی سے. آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ جو ہے وہ تو لگتا ہے اسے بھی حکومت کنٹرول کر رہی ہے. تو اگر اس طریقے سے یہ معاملہ چلایا جائے گا تو دیکھیں پاکستان میں انتہا پسند یہاں بھی کارروائیاں کرتے ہیں، یہاں بھی ان کے وہ حملے کرتے ہیں، یہاں بھی لوگوں کو یرغمالی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی پوری سوسائٹی، سول سوسائٹی ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے. اور پھر حکومت جو ہے، حکومت پوری طاقت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، مقدمے درج ہوتے ہیں، ان کو اینٹی ٹیررزم لا کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو سزائیں دے، ان کو قانون کے حوالے کرے. اپنی پولیس کو، حکومت کے کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے. اگر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی تو پھر وہ شریک جرم سمجھی جائے گی. اور اسی لیے مودی سرکار جو ہے اس پر وہاں ہندوستان میں بھی جو معتدل عناصر ہیں، جو سیکولر عناصر ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. خاموشی پر جو مودی سرکار، یہ خاموشی جو ہے یہ نیم رضا ہے، یہ جرم میں شرکت کے مترادف ہے. اور اگر اس طرح ہوگا تو بھارت جو ہے پاکستان کو تو اپنی جگہ ہمارا کیا ہمیں بگاڑ لے گا، اپنا بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم ناظرین، سانحہ صفورہ کیس میں ابھی جبکہ سماعتوں کا آغاز ہونا تو اس سے بہت پہلے ہی جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے مزید پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے. شام صاحب اس کی وجوہات جاننے کے لیے بات کریں گے دنیا نیوز کراچی کے نمائندہ لیاقت رانا سے جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. لیاقت، کیا وجوہات بنی، کیوں انکار کیا پروسیکیوٹرز نے؟ دیکھیں جامی صاحب، آئی جی سندھ کی سفارش پر ہوم ڈپارٹمنٹ نے محمد خان برڑو اور محمد مبشر مرزا کو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر اس سانحہ صفورہ کے لیے مقرر کیا تھا. یہ دونوں وکلا سرکار کی طرف سے جب ملزمان کو ریمانڈ کے لیے تو پولیس پیش کرتی رہی، اس وقت بھی پیش ہوتے رہے. جب عبوری چلان پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف تو یہ ملزمان بھی پیش ہوئے، جبکہ دو ملزمان نے ضمانت کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا. اس کیس میں بھی یہ استغاثہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے چند دن پہلے جج کی سیکیورٹی کے لیے، سٹاف کی سیکیورٹی کے لیے، وکلا اور سرکاری وکلا اور دیگر جو وکلا ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے اس مقدمے کو انسائڈ جیل ٹرائل کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، کیونکہ مسلسل تھریٹ مل رہی، دھمکیاں مل رہی تھی. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں پروسیکیوٹرز نے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں 30 لاکھ فیس دی جائے، سیف سائٹ پر کوئی رہائش دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی دی جائے، رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے. ہوم ڈپارٹمنٹ ان دونوں وکلا کا کہنا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا کہ ہم نے آپ کی تمام مطالبات کو مان کر یہ جو سمری بنا کر لا سیکٹری کو بھیج دی ہے اور آپ اب اس کیس کی پروسیکیوشن کرو گے. لیکن کل ان دونوں وکلا کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں طلب کیا گیا اور انہیں ایک لیٹر تھمایا گیا جس میں جو لا سیکٹری کی طرف سے جاری ہوا تھا, لا سیکٹری سندھ کی جانب سے, جن میں کسی قسم کی مراد کا کوئی ذکر نہیں تھا. اور دونوں وکلا کی محمد خان برڑو جو کہ بہت سینئر پروسیکیوٹر ہیں, پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوتے رہے, محمد مبشر, دونوں کو 1.5 لاکھ روپے فیس مقرر کی دی. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی مراد, کوئی سیکیورٹی, کوئی رہائش فراہم کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا, نہ ہی بتایا گیا. اس لیٹر کو دیکھ کر ان دونوں نے انکار کر دیا. لیکن آج ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون, لا سیکٹری اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں دونوں وکلا سے دوبارہ رابطہ کیا ہے. اور لا سیکٹری نے جبکہ کہا کہ مجھے تو آپ کی ڈیمانڈ سے کے متعلق کوئی معلوم ہی نہیں تھا, میں آپ کو دوبارہ سوچوں گا, جبکہ مشیر قانون اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے دونوں وکلا کو 6 لاکھ روپے فیس کی آفر کی ہے. لیکن ہمارے سورس کہتی ہے کہ دونوں وکلا نے اس حکومتی ڈیمانڈ سے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ اس فیس پر اور بغیر کسی سیکیورٹی کے, بغیر سیف سائٹ پہ رہائش دینے کے کسی قسم اس حساس ترین مقدمے کی پیروی نہیں کریں گے. کیونکہ جب اس کیس میں ججز کو خطرہ ہے تو ملزموں کو بھی خطرہ ہے, وکلا کو بھی خطرہ ہے, عدالتی سٹاف کو بھی خطرہ ہے, تو وہ اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالیں, وہ اس میں پیش ہو کر کیوں کریں. بہت شکریہ آپ کا لیاقت آنا یہاں پر. دیکھیں یہ وہی مقدمہ جو آغا خانی کمیونٹی جو ہے بس میں جن پہ 40 سے زائد لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے تھے. دیکھیے ایک تو ان معاملات میں بہت برق رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وکیلوں کی فیسیں جو ہیں لاکھوں میں, کروڑوں میں پہنچتی ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشنل مقدمات ہیں ان میں بھی بڑی فیسیں دی جاتی ہیں. تو اگر یہ جو وکیل ہیں, کمپیٹنٹ وکیل ہیں, اور یہ کوئی زیادہ فیس کا مطالبہ کر رہے تھے تو کوئی ان سے بات چیت کر کے اس کو فوراً طے کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہونا, یہ اس طرح کے مقدمات ان کو لٹکانا نہیں چاہیے, ان کو جلد از جلد ان کی سماعت ہونی چاہیے, اور تاکہ ان کے فیصلے ہوں, اور جو مجرم ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کو موقع نہ ملے کہ وہ اس طرح اپنی کارروائیاں کر سکیں. یہ بڑی کوتاہی ہے حکومت سندھ سے, اور اس کے تحت توجہ دینی چاہیے. اور اگر سندھ میں فرض کیجئے کراچی میں یہ سماعت ممکن نہ ہو تو کہیں کسی اور شہر میں لے جائیں, مگر اور کسی اور صوبے میں لے جائیں, مگر یہ تیز رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی کوتاہی جو ہے برداشت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پروگرام میں ایک اور بریک لیں گے ناظرین, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, 4 سال پہلے تقریباً لاہور میں ڈینگی نے اس کا سار اٹھایا تھا, اور جتنے لوگ اس کا شکار ہوئے, اس کے بعد ہم نے دیکھا گورنمنٹ کے اقدامات کے بعد کافی حد تک لاہور سے تو چھٹکارا مل گیا. لیکن اب یہی جو وبا ہے یہ اب پنڈی اور ملتان بالخصوص نہیں, اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور لاہور میں جس طرح مقابلہ کیا گیا, پورے پنجاب میں بھی اس وقت سری لنکا کی اور دوسرے ملکوں کی ٹیمیں بلائی گئی تھیں, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 10 سال لگیں گے. لیکن وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو تھی, اس نے شبانہ روز محنت کر کے یہ کام کیا. اور اب یہ اس وقت پنڈی پر, راول پنڈی پر حملہ آور ہے, اور ملتان میں حملہ آور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوتاہی ہو رہی ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے. تو حکومت پنجاب کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں روز کوئی نہ کوئی نسخے آتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ سیب کے رس میں لیمو ڈال کر پئیں, کوئی کہتے ہیں کہ چقندر اور گنے کا رس پئیں. تو یہ اب اور آگے پھیلائیں. یہ حکومت کو اسے بھی چیک کر لینا چاہیے کہ اگر یہ نسخے جو ہیں ان میں کوئی مصدقہ بات ہے تو پھر ان کو آگے مشتہر کیا جائے. میں تو وہ نسخے سناتا نہیں ہوں کہ پتہ نہیں ان کی کوئی تصدیق تو کسی کی ہوئی نہیں ہے. نہیں, وہ نسخہ نہ سنانے کی ایک اور وجہ بھی ہے نا, وہ نسخہ نہ سنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہ جو نسخہ دیتی تھی زبیدہ آپا, وہ خود ڈینگی کے شکار ہو گئی. ہاں, مگر وہ نسخے جو تھے وہ کھانا پکانے کے تھے, ڈینگی کے بھی دیتی تھی. ڈینگی کے نسخے اسی طرح کے اگر ہوں گے تو یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب تازہ صورتحال جو ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہاسپٹلز میں بری صورتحال ہے, تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے راول پنڈی میں بالخصوص. عدنان مختار ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ملتان سے ہیں نعمان خان بابر. جلدی سے زیادہ تفصیل بیان کر دیں. بتائیے پنڈی میں کتنے پیشنٹس ہو چکے ہیں؟ ہسپتالوں کی بہت شکایات آ رہی ہیں کہ بستر کم پڑ گئے ہیں. بالکل, دیکھیے جاوید صاحب, راول پنڈی میں اس وقت جو مریض ہیں وہ 2400 مریض ہیں جن میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کرنٹ سیزن میں 8 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے.
اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ 3 بڑے اسپتال ہیں، ہولی فیملی، بینظیر بھٹو اور سول اسپتال، ان تینوں میں 32,000 کے قریب صرف جو ایڈمیشن ہوئے ہیں، جن کو آپ سسپیکٹیو ڈینگی مریض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن میں ڈینگی وائرس کی کچھ جو علامات تھیں وہ موجود تھیں، لیکن آدھی تعداد جو ہے وہ اوپر بھجوائی جا رہی ہے یہاں تینوں اسپتالوں کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ 32,000 جو چیک اپ ہوا ہے جن لوگوں کا، بالکل جن کو یہاں لایا ان تینوں اسپتالوں میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عدنان مختار۔ نعمان آپ بھی ملتان کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا، یہاں کیا تعداد ہے پیشنٹس کی؟ جی بالکل، ملتان میں بھی ڈینگی جو ہے اس وقت بے قابو ہو چکا ہے، پورا شہر ہی خوف کی لپیٹ میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے ڈینگی اب حقیقت بھی ہے اور خوف کی علامت بھی ہے تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہوگا۔ 373 پیشنٹ جو ہے نثر اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں 210 میں جو ہے اب تک جو ہے ڈینگی بخار کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے۔ تاہم صورتحال یہ ہے کہ جو علاج کیا جا رہا ہے وہ صرف پیراسیٹامول کی جو گولیاں ہیں اس پر ہی گزارا کیا جا رہا ہے۔ علاج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علاج تو آپ نہیں تجویز کر سکتے نا، آپ کا تو کام ہے یہ بتانا کہ مریض کتنے ہیں۔ علاج تو ڈینگی کا جو ہے پیراسیٹامول سے ہی ہوتا ہے۔ میں خود خاکسر اس سے نمٹ چکا ہے جناب، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے اس کا جس سے بخار اتر جائے۔ تو نعمان، خاطر خواہ انتظامات ہیں اسپتالوں میں ڈینگی پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، 1.5 کروڑ روپے کا فنڈ ضرور جاری کیے گئے ہیں، لیکن تاحال جو ہے اسپرے مہم شروع ابھی تک جامع جو ہے یہاں پر دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ لوگوں کا جو خوف ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، ڈینگی بڑھتا جا رہا ہے، اس کے مریض اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے حکام ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بہت شکریہ نعمان خان بابر، سپرے نہیں ہو پا رہی ملتان۔ آپ دیکھیے سپرے کرنا چاہیے، اور ہم اخبار والے آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات تھی، ہمارے جو میڈیا ہاؤسز کے انتظامیہ کے افراد ہیں، چیف ایڈیٹرز ہیں اور منتظم ہیں، ان کی ایک خاصی تفصیلی ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی یہ بات ایک شکایت یہ آئی کہ ایک تو جو آئی جی پولیس ہیں ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خبریں چھپ رہی ہیں اس کی کہ جناب ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ اب اس طرح کی خبریں جو ہیں کہ فلاں صاحب کو دھمکی دی گئی، فلاں کو دھمکی دی گئی، اس سے ان کے لواحقین متاثر ہوتے ہیں، ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کی خبر شائع ہی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص کو دھمکی دی گئی اس طرح، آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں یہ جو حسنی مبارک کے بارے میں خبر چھپی تھی عرب نیوز میں کہ ان کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے، تو وہ انہوں نے احتجاج کیا اس پر، اور وہ عرب نیوز کے جو ایڈیٹر تھے ان کو نوکری سے ڈسمس کر دیا گیا اس بات پر۔ اچھا، اس بات پہ تو اس طرح کی یعنی دیکھیے ایسی خبریں، ایسی دھمکیاں جو جن کا کوئی تصدیق نہ ہو سکے اور اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بڑی کہ مظفر گڑھ میں جو ایک لڑکی نے خود سوزی کی ہے پریس کلب میں پہنچ کے، تو یہ 13 اکتوبر کا واقعہ، پولیس کی طرف سے شکایت آئی کہ وہ لڑکی وہاں پہنچی ہے، اس نے اپنے آپ کا میں خود سوزی کرنا چاہتی ہوں، اس نے تیل چھڑکا ہے، اور جو میڈیا کے لوگ وہاں تھے وہ کیمرے لے کے اس کی فلم بنانے لگ پڑے، اس کو کسی نے روکا نہیں ہے، کسی کو اطلاع نہیں دیا، کسی نے بچایا نہیں ہے۔ بعد میں کہا جب آگ لگ گئی کہ آپ مٹی ڈال لو، مٹی ڈال، یعنی یہ فلم بنانے پر، تصویر بنانے پر توجہ مرکوز ہو گئی، جان بچانے پہ نہیں، ایونٹ جو ہے وہ کریٹ کر ہو جائے اور جان بچانے پہ نہیں تھی۔ تو اس پہ جو جتنے ہم تمام میڈیا کے لوگ تھے اور انہوں نے اس پر بڑے رنج و غم کا اظہار کیا، اور اس کا جائزہ لیا کہ وہ ویڈیو دیکھ کر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو اس موقع پر موجود تھے اور جنہوں نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی، تاکہ پھر جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف انضباطی کارروائی کریں۔ یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے، اب ہمارے جو برخوردار کہہ رہے تھے کہ پیراسیٹامول دی جا رہی ہے اور کچھ نہیں دیا جا رہا، علاج ہی یہ ہوتا ہے اور آبزرو کیا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد کم نہ ہونے پائے، بلکہ سختی سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب ڈینگی کے شکار ہیں تو آپ پیراسیٹامول کے علاوہ کوئی دوا نہیں لیں گے، اور ہاسپٹل میں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس کو مانیٹر کیا جا سکے، ادروائز پیشنٹ گھر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اتنے زیادہ کم ہو رہے ہوں اور مخدوش ہو جائے حالت، تو پھر پلیٹلیٹس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے خون جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اس گروپ کے لوگوں پر تو یہ بہرحال یہ ہمیں ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ صرف لاہور میں تو اللہ کا فضل ہے ابھی تک صورت قابو میں ہے، لیکن راولپنڈی اور ملتان اور دوسرے شہروں کی طرف توجہ دینے کی فوری طور پر آپ نے جو ضرورت ہے۔ مظفر گڑھ کا واقعہ جس کا ذکر کیا، ایونٹ کریٹ کرنے کی بات کی، اس پہ سر ایونٹ باقاعدہ انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے ہمیں اس کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہوئے، اب کئی دفعہ میں نے خود دیکھا فیلڈ میں بھی اور نیوز چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایونٹ کریٹ کیے جاتے ہیں
اور ایسے میں اگر کوئی ایونٹ نیچرلی مل جائے تو اس کے لیے پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کیمرہ شوٹ کر لیں, جان جاتی تو جانے دیں. اگر اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر یہ کوئی ایسے مرتکب افراد پائے جائیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, میڈیا آرگنائزیشنز کو, اخبارات کو بھی, اور ٹی وی چینلز کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. شاہم صاحب, لاہور میں ایک بڑا دلچسپ ایونٹ ہوا تھا, اس کا بھی ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, کیونکہ بہت ہی انتہائی دلچسپ ایونٹ ہے جس کا ہم ذکر کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لاہور میں ہوا ہے انٹرنیشنل شیف ڈے, اور پتہ چلا کہ شامی صاحب خود بھی وہاں پہ موجود تھے. شیف ڈے کے موقع پر مختلف شیف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو سر اس میں کیا کھانے شانے پکا کے انہوں نے کھلائے یا؟ دیکھیے یہ شیف ڈے جو ہے نا, یہ تو دنیا بھر میں منایا گیا ہے بین الاقوامی طور پر. لاہور میں بھی ایک بڑی تقریب ہوئی. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے ایک کوتھم, اس کے احمد شفیق صاحب ہیں منتظم, یہ شیف جو ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں. مہمانداری کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو ان کے میں لوگ ٹرین کرتے ہیں ان میں, اور ان کے شیف ٹرین کیے ہوئے اب ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور وہ اب تو ایک بہت بڑی تقریب تھی. سفید کوٹ پہنے ہوئے شیف جو تھے اس میں موجود تھے سینکڑوں کی تعداد میں, اور ہمیں بھی انہوں نے سفید کوٹ پہنائے. اور ایک پاکستانی دو شیف تھے, رئیس اور مکیش, وہ ابو ظبی میں کام کرتے ہیں. اور مکیش جو ہے یہ تو اتحاد ایئر لائن جو ہے اس کا ایگزیکٹو شیف ہے, اور یہ فرسٹ کلاس کے جو مسافر ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے. جو وہ مانگے وہ دیں گے. 40,000 فٹ کی بلندی پر, 40,000 فٹ کی بلندی پر. اور اس میں یہ بھی بات بڑی معلوم ہوئی کہ جو وہاں کی فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں وہ جو بھی مانگے, یعنی ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے, وہ کھانے کے لیے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کو فراہم کرنا ہوتا ہے. تو 40,000 بلندی پر, اور کچن ان کا کام کرتا ہے, اور وہاں پھر وہ ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں جو ان کی مرضی میں آئے. اب یہ بھی اب امتحان ہے ایئر لائن کا اور شیف کا کہ وہ کیا دیکھیں, لوگوں کی نفسیات کیا ہے, وہ کس کس چیزیں مانگ سکیں گے. تو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہوگا. اب دیکھیں ایک ہمارے نظام دکن تھے محبوب علی خان, ان کی عادت تھی کہ وہ کھانے کا کوئی وقت نہیں تھا ان کا, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتے تھے. تو وہ خدام کے لیے بڑا بھاری, رات کے 2 بجے وہ کہتے تھے بریانی لے آؤ. اور کئی دیگیں جو تھی وہ ان کا سامان ہر وقت تیار رہتا تھا. تو ان کے ہاں مہمان آئے اور انہوں نے پوچھا کیا آپ کی کیا خدمت کی جائے, تو انہوں نے کہا کہ بس سیب کھلا دیجئے. سیب؟ ہاں جی. تو اب انہوں نے تالی بجائی اور معلوم ہوا کہ وہ جو سیب کا مربع, تو مربع لے کے جناب وہ آ رہے ہیں خدام جو ہیں. تو یہ ایک بادشاہوں کا مزاج. لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے جو اس وقت اس دنیا کے بادشاہ ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, ان کے اپنے ناز ہیں, انداز ہیں. تو ان کو وہ, اور یہ جو شیف ہیں یہ پاکستان میں دیکھیے کھانے کا کاروبار جو ہے بہت ترقی کر رہا ہے, اور ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں. لاہور کو جگہ جگہ لاہور کو تو ہمارے جالوی صاحب کہتے ہیں, جمیل جالوی صاحب, کہ لاہور تو مجھے ایک بڑا باورچی خانہ معلوم ہوتا ہے. اس میں اب کئی چینز ہمارے یہاں فوڈ کی قائم ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے, اور ایک ہمارے نوجوان ہیں نثار علی خان صاحب, انہوں نے تو جناب یہ چاشنی کے نام سے ایک مٹھائی کی چین قائم کر دی ہے. چائنیز فوڈ جو ہے اس کی ایک چین ہے. اور پھر بے شمار لوگ جو ہیں ہمارے اس کاروبار میں آ رہے ہیں, اس بزنس پہ آ رہے ہیں, اور ایک سے ایک بڑھ کر. آپ دیکھیے کہ وہ کھانے کی چیزیں تو وہی ہیں, چکن, مٹن, بیف, چاول, سبزی, وہی ہے نا. اسی سے آپ ڈشیں بناتے ہیں. پکانے کا انداز مختلف ہے. روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈشیں بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہر روز ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, ذائقہ جو ہے اس کا بدلتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایسا بزنس ہے جس پہ, اور ایسا پروفیشن ہے کہ جس کی طرف لوگ اب نوجوان متوجہ ہو رہے ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. پاکستانی کھانے جو ہیں اس کو پسند ہو رہے ہیں دنیا میں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی تھی, اور بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے مل کر. اور شام صاحب, جو چینی پریزیڈنٹ ہیں جن پنگ, وہ ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں, اور بڑا شاندار ان کا استقبال ہوا, اور بہت ہیوی قسم کی جو ان کے تعلقات ہیں اقتصادیات مبنی وہ ہو رہے ہیں. 30 بلین تک کی سرمایہ کاری میوچل ہوگی. 30 بلین پاؤنڈ کی, بالکل. اب تقریباً 42-43 ارب ڈالر بن جائے گی میرے خیال. یعنی جتنی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے 46 ارب ڈالر,
उतनी ही बर्तानिया में आई तो कई साल में होगी, वहां तो 1-2 साल में शायद इसका को टारगेट कर लिया जाए। और एक आधे न्यूक्लियर प्लांट पे भी वो देखिए 30% तक चाइना शेयर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बर्तानिया की तरफ से तवज्जो है कि चाइना जो उस तरफ मुतवज्जो हो। जो चीनी सदर जो पहुंचे हैं उनका शाहाना इस्तकबाल किया गया, पूरा शहर जो था सजा हुआ था और उसका रंग सुर्ख हो गया था। कोई ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट और दूसरे लोग भी कोई एहतजाज करने भी निकले, लेकिन वो गुम हो गए इस हजूम में। और जो शाहाना बग्गी में बैठ के वो आए, बकिंघम पैलेस के फिर मलका ने बकिंघम पैलेस में उसका इस्तकबाल किया, उनके एजाज में एक बैंक्वेट जो था उसका एहतमाम हुआ, और वो ट्रेडिशनल वहाँ लिबास पहन के लोग आए, वही सफ़ेद अपना कोट और वो यानी वो लगाई हुई, और फिर उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास से भी खिताब किया। अब एक कम्युनिस्ट मुल्क का सरबरा, एक डेमोक्रेटिक, जहाँ अवामी जमहूरियत है, जहाँ या पीपल्स डेमोक्रेसी कह लीजिए या पीपल्स डिक्टेटरशिप कह लीजिए, और जो बर्तानिया जो माँ है जमहूरियत की उसकी पार्लियामेंट से वो एड्रेस कर रहा हो, और बरतानवी लोग उसके गोरे जो है सदके वारी जा रहे हो, क्योंकि उनकी जेब में इस वक्त पैसा है और पैसे आने का इम्कान है। देखिए इस वक्त चाइना के पास सरप्लस है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, और इस वक्त दुनिया जो है बड़े बड़े मुल्क भूखे हो रहे हैं, प्यासे हो रहे हैं। तो आप अब देखिएगा जी जो बर्तानिया है वो चाहता है कि चीन के साथ अपनी एक बेस्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो एक बेस्ट फ्रेंड बन जाए। सुनने में आ रहा है कि अब उनके दौरे के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी वहां जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ले उड़ेंगे जो चाइना। देखिए चाइना के पाकिस्तान के साथ दोस्ती बहुत करीबी, इंतहाई करीबी, बल्कि इतनी करीबी कि उसके बाद कुर्बत का कोई और मामला नहीं, पैमाना नहीं। और इसी तरीके से जो बर्तानिया है उसके साथ भी ताल्लुकात बड़े करीबी हुए पाकिस्तान के, और यहाँ तो तालीम के शोबे में पंजाब में तो खास तौर पर बर्तानिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप ये एक मुसल्लस भी बनती है तो बड़ी अच्छी होगी, पाकिस्तान, चीन और बर्तानिया, और इसमें जितने भी लोग शामिल होते जाएं, चीन की मोहब्बत में जितने भी मुब्तला होते चले जाएंगे, हम ये समझेंगे कि हमारी मोहब्बत में मुब्तला है। ठीक, शामिल साहब ये एक अहम खबर थी। आज चेयरमैन नैब कमर जमान ने उनके सदारत में इजलास हुआ, 5 इंक्वायरियां नई शुरू करने की उन्होंने मंजूरी दी। एक है साबिक वज़ीर तालीम सिंध पीर मजहरुल हक साहब के खिलाफ 13,000 यानी जाली असातिज़ा भर्ती करने का इल्ज़ाम, और दूसरा पीपल्स पार्टी दौर की साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा अरबाब आलमगीर, और कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन इस्माइल गुज्जर हैं। ये नाम हैं अहम जो सामने आए, इनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरियाँ शुरू करने की मंजूरी दी नैब ने। और आसिफ अली जरदारी साहब का बयान भी कुछ देर पहले आया, उनका ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं होगा, इसके जो असरात हैं बहुत गलत होंगे। लगता है कि सारे मुल्क में सब कुछ ठीक है, सिर्फ पीपल्स पार्टी में सब कुछ गलत है। अब इसके बारे में क्या तबसरा किया जा सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसको तवज्जो करनी चाहिए, और ये जो नैब का कानून है ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से उलझते रहे, और इन्होंने नैब के कानून में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो परवेज मुशर्रफ साहब की ईजाद है ना ये, तो उनकी ईजाद नैब उन्होंने बनाया, उन्होंने पॉलिटिशियंस के लिए बनाया था ना, वो अपनी जात तक उनकी उसे नहीं पहुंचना था। और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया अपने दौर में, तो नैब को कोई तौफीक नहीं हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स तो वहां लगे हुए थे, वो उनके पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार था, चेयरमैन वो मुकर्रर करते थे, वो बदल सकते थे, उससे इस्तीफा ले सकते थे, तो उनको तो खुली छुट्टी मिली रही। लेकिन अब नैब जो है उसके जो इस वक्त चेयरमैन है वो तो कंसेंसस से बने हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, और एक भले आदमी है, तो मेरा ख्याल अब उनसे ये तवक्को तो नहीं हो सकती कि वो डंडा लेके किसी के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी कार्रवाई होगी तो फिर तो होती नजर आएगी। ये मियां शकूर साहब हैं जी सियालकोट से टेलीफोन लाइन पर, उनसे सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहिएगा क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। जामी साहब, मैं अक्सर टेलीविजन देखते रहता हूँ, लेकिन ये वाहिद प्रोग्राम है नुक्ता नजर जिसमें टेंशन नहीं होती, और जामी साहब का मदल्लल जो फलसफा है और जो सोच है ना वो सामने आती है, जिसकी मिसाल आज आपका नुमाइंदा मुल्तान से पैरासिटामोल की बात कर रहा था तो आपने फौरन उसको कंडेम किया, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं देखा आपने कि ये दुनिया का नुमाइंदा है। इसके बाद डेंगू की, और ये आप फरमाएं आप क्या कहना चाहते हैं आप। वजह ये है शमी साहब कि आपकी तालीम, आपकी तरबियत एक ऐसे अदारे में हुई है
کہ آپ کسی سے یہ نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، سب بات کرنے کے قائل ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. میاں شکور صاحب بہت شکریہ. ایک اور منکر سر لے لیں. احمد منصور صاحب ہیں راول پنڈی سے، جہاں آج کل ڈینگی کا راج ہے. احمد منصور صاحب فرمائیے گا جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جامی صاحب، احمد منصور بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ صرف کہ کرکٹ ہی پاکستان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ انڈیا میں ہمیشہ ہر فورم پہ وزٹ کر دیتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے، ڈکلائن کر کے ہماری دعوت بھی. تو یہ اس کی دعوت پہ چلے گئے شہریار صاحب کی. آپ دیکھیں کیا بھارت کی ضد میں آپ کرکٹ کو چھوڑ دیں؟ کرکٹ میں ہم نے جناب ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، ہمارا ایک اپنی ایک ہماری پوزیشن ہے، ہماری اسٹرینگتھ ہے، اور ہم یعنی کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں. تو بھارت کی ضد میں آپ کرکٹ تو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، پریشرائز کیا جا سکتا ہے، دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، یا ان کو نیوٹرل وینیو پر ملاقات کے لیے کہا جا سکتا ہے، جو آج کہہ رہے ہیں بالآخر شہریار خان صاحب. بہت شکریہ احمد منصور صاحب کی کال کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.